कसम से तुम्हारी नाक बहती नाक देख के जहान भाई को टिश्यूज़ और रुमाल गिफ्ट करने को दिल कर रहा है। तुम तो उनकी शर्ट्स का कपड़ा कर दोगी। उसकी बात पे सबने हंसी रोकी, जबकि वो मुंह खोले उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। और जब समझ आया तब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माहम कहानी। प्लीज़ नॉवेल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब गुस्से से लाल हुई। आप जाएं यहाँ से। मैंने नहीं बोलना आपके साथ। उनकी फ़िक्र आप मत करें। आपने कौन सा शर्ट्स धो के देनी है, वो गुस्से से बोली। जब वो हंसते हुए उसे साथ लगा के बोला, ओके ओके यार, तुम दिन में रोज़ 2-3 गंदी करना। वो शर्म से सुर्ख पड़ी क्योंकि वो पास आ खड़ा हुआ था। भाई, वो हमास की तरफ मुड़ी। ओके सॉरी, खुदा हाफिज़। वो सब इसी तरह हंसते हुए चल दिए, जबकि ज़ैनी उसे साथ लिए सबसे मुतारफ़ करवाने लगी। शाह मैंशन में 3 फैमिलीज़ रहती थीं। खान शाह और ज़ोहरा शाह की 4 औलादें थीं। सबसे बड़ी अहमद शाह, जिनकी शादी उनके पसंद से मारुख शाह से की गई, लेकिन वो जहान की पैदाइश से 5 साल बाद घर छोड़ गईं। तो फिर उनकी शादी उन्होंने अपने दोस्त की बेटी ज़ायरा शाह से की, जिसमें उनकी 2 बेटियां ज़ैनी और रुदाबा थीं। ज़ैनी का निकाह माविया से, जबकि रुदाबा की शादी शहरोज़ शाह से की गई, जो कि अमेरिका में होता है। उनका बहुत प्यारा बेटा और जहान का लाडला रोहान था। अहमद से छोटे हसन शाह थे, जिनकी शादी ज़ोहरा शाह की भांजी ज़ारा शाह से की गई। उनका बड़ा बेटा मोहिद, जिसकी शादी लारेब से हुई। उनके 3 बच्चे हैं, उमर, हादी और अदन। इसके बाद ज़ावियार और उसकी हंसमुख आहाना आयत थी। उनके 2 बेटे हन्नान और मन्नान थे। इसके बाद माविया, आर्यान और महरो थे। इनके बाद आसिया शाह थी, जिनकी शादी वजाहत शाह से की गई। उनके 3 बच्चे ज़ोरेज़, ज़रताशा और ज़रमीना हैं। ज़रमीना अभी साल भर की थी जब वजाहत का इंतकाल हो गया, तो उनके घर वालों के नारवा सलूक की बिना पर उन्हें मैंशन ले आया गया, लेकिन वो वहाँ ना रुकी तो उन्हें मैंशन के बिल्कुल साथ बने विला में ठहराया गया। लेकिन बच्चे अक्सर मैंशन में जमा होते या मस्ती करने को विला आ जाते। इसके बाद इस्फन और उनकी अहलिया फ़ौजिया थीं। उनके 3 बच्चे तलाल, जिसकी शादी मोमिना से हुई थी, उसकी एक बेटी महरम थी। इसके बाद काशान और मरवा थे। सब उसे घर दिखाने में मसरूफ़ थे। वो एक पोर्शन देख के ही थक चुकी थी। अंदर आके सबके पास बैठे तो कुछ देर बाद मम्मा ने आके आयत भाभी से बोला, बेटा अलीज़े को कमरे में ले जाओ, थोड़ा रेस्ट कर ले। नहीं आंटी, मैं वो बोलने लगी तो उन्होंने टोका, आंटी नहीं मम्मा, मुझे सब बच्चे मम्मा कहते हैं, ज़ारा को मामा, जबकि फ़ौजिया को चच्ची। तो आप भी ऐसे ही बुलाया करें, उन्होंने उसे साथ लगाते हुए कहा। जी मम्मा, वो सर झुका के बोली। वो सब उसके साथ रूम तक आईं तो वो झिझकते हुए बोली, मम मुझे अकेले डर लगता है, आप भी आएँ। ओह श्योर, क्यों नहीं आएँ आप। वैसे लाला की मिसेस हो के भी आप डर रही हैं, नॉट फेयर, महरो शरीर अंदाज में बोली। तो वो झींप गई। आप तो जहान के नाम से इतना ब्लश करती हैं, जब वो सामने हो या प्यार करता होगा तब क्या करती हैं। लारे भाभी हादी को सुलाते हुए उसे तंग करते हुए बोली, उनके सब्र का इम्तिहान लेती होंगी। हमारा ये हाल होना उनको दुख इनका ये हाल देख के उन्हें दुखी होता होगा, प्लीज़। उसने खून छलकाते चेहरे को छुपाते ज़ैनी से इल्तिजा की। उसकी इस मासूम अदा पे सब मुस्कुरा उठी और आयत ने हंसते हुए उसे साथ लगाया। तभी दरवाज़ा खुला और माविया और ख़ान जहान के साथ अंदर आए। उसको देख के उसका नॉर्मल होता चेहरा फिर से सुर्ख हुआ। माविया की आंखें ज़ैनी को देख के शरारत से चमकी। हाय, ये कौन सी मखलूक है जिसने भाभी को घेरा हुआ है। ज़ैनी का जायज़ा लेता गोया हुआ।
آپ نکلے یہاں سے، سخت برے لگ رہے ہیں۔ آپ نکلے یہاں سے، وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بولی۔ کیا؟ اور تم مجھے اتنی بری لگتی ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بکواس کرتا، اس کی نظر جے کے چہرے سے ٹکرائی اور وہاں چھائے تاثر نے اسے بات پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا؟ اور تم مجھے اتنی برے لگتے ہو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بکواس کرتا۔ اس کی نظر جے کے چہرے سے ٹکرائی اور وہاں چھائے تاثر نے اسے بات پلٹنے پہ مجبور کیا۔ اتنی بری کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اتنا پیار کروں کہ… وہ پھر بھی لمبی چھوڑ ہی گیا۔ اسے راستے میں ہی زینی کی شرم اور غصے سے بھری آواز نے روکا۔ لالا دیکھے نا، وہ جہان کو شکایت آمیز لہجے میں بولی اور معاویہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے اچھل کے علیزے کے پیچھے گیا۔ بچائیں بھابھی مجھے اپنے جلاد شوہر سے، جبکہ وہ اس افتاد پہ بھوکلا گئی تھی۔ کبھی اپنے پیچھے بیٹھے معاویہ کو دیکھتی، کبھی ان سب کو، اور پھر اس کی طرف نگاہ گئی، لیکن وہ نگاہ چہرے تک جانے سے پہلے ہی پلٹ آئی۔ اس کے لیے سب سے مشکل کام اس کے چہرے کو دیکھنا تھا۔ رکے بھابھی رکیں، مار دے گا مجھے۔ اس کی بے پر کی دہائی پہ وہ گھبرائی، جبکہ سب نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر معاویہ کو۔ ہاں حیدر، رک جائیں نا۔ اس کی بے بسی میں چھپی التجا پہ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جبکہ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ متعجب تھا، واقعی اس نے اسے پکارا تھا، اور وہ بھی ایسے، جبکہ وہ خود دم بخود رہ گئی کہ اس نے کیا بولا اور کیوں کر بولا، اور وہ بھی اس مقام پہ جب وہ اس سے نفرت کی دعویدار ہے۔ معاویہ کے موبائل کی رنگ نے انہیں چونکایا تو وہ موبائل لیے نکلا تو لارے بھی سب کو اٹھنے کا کہہ کے اسے خدا حافظ کہتی نکل گئی، جبکہ وہ ابھی تک ساکت بیٹھی تھی۔ I wish you call me حیدر. I want to listen my name from your lips. ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا۔ ماضی ایک عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہنے لگے تھے۔ وہ بے پرواہ انداز میں بیٹھی رہی۔ خان کو فارغ کر کے جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کے ٹھٹک گیا اور ایک پل میں بات کی گہرائی میں پہنچا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور بولا، اپنے آنسو صاف کریں، لیکن وہ سن کے بھی سن نہ پائی۔ اس نے ہاتھ اس کے بالوں کی اور بڑھایا اور سہلانے لگا تو وہ ضبط کھوتی پھٹ پڑی۔ کیوں آئے آپ واپس؟ کیوں پھر سے میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے؟ جان بوجھ کے کر رہے ہیں آپ ایسے؟ اس کی آنکھوں میں سرخی سرعت سے پھیلی اس کی باتیں سن کر، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ ہوتی تو شاید یہ سب نہ بول پاتی۔ میں نے منع کیا تھا مت آنا واپس، پھر کیوں وعدہ توڑ کے آئے اور اب مجھے توڑ رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ بے بسی سے روتی بولتی جا رہی تھی جب اس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے سامنے کیا۔ کیونکہ ماں مر رہی تھی میری، نہیں برداشت کر سکی جدائی۔ ماں تھی وہ، ایک پیار نے مجھ سے دور کر دیا تھا، لیکن ان کے پیار اور ممتا نے واسطہ دے کے واپس بلایا۔ اس کی دھاڑ اور ظالم گرفت سے اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی نہ رکا تو وہ مر جائے گی۔ آج کے بعد تماشا دیکھنے کی بات نہ کرنا، میں جان لے لوں گا۔ آپ کیا ہیں میرے لیے، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ سسکی تو ایک دم چونکا، لیکن گرفت چھوڑنے کے بجائے نرم کرتا بولا، آنکھیں صاف کرے اپنی۔ وہ چپ رہی۔ علیزے، اب کی بار اس نے تنبیہ انداز میں پکارا تو وہ کسمسائی، خود صاف کر لیں، میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ کان میں ہوئی سرگوشی پہلے تو سمجھ نہ آئی، اور جب آئی تو ایک پل میں اس کا چہرہ سرخ پڑا۔
وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اس کے کپ کپاتے یاقوتی لب، بھیگے سبز نین، کٹورے، بکھرے بال، بے پرواہ سراپا، سب اس کو بہکانے کو کافی تھے۔ اس کی نگاہ خود پر محسوس کر کے اس کا دل سکڑا اور جھٹکے سے دور ہوتی وہ منہ رگڑنے لگی۔ اس نے بمشکل اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور گہری سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ وہ بھاگتی واش روم میں گھسی اور بے بسی سے رونے لگی۔ میں کیسے ان کی شدتوں کو روکوں، کیسے ان نظروں کا سامنا کروں؟ روتے ہوئے بس یہی بات اس کے دماغ میں تھی۔ حرم جانو، وہ جو آپ کی چڑیل ٹائپ خالہ آتی تھیں، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ کوئی دیو تو نہیں لے گیا انہیں؟ اس نے اندر آتے ہی بائیں جانب بیٹھی ہدا کو دیکھ کے شرارتاً پوچھا۔ آپ انتہائی بیہودہ انسان ہیں، خود ہوں گے بھوت، لڑکیاں دیکھ کے ڈرتی ہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ نہیں ڈرتی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، وہ گردن اکڑا کے بولی۔ ہائے، تو آپ لڑکی نہیں؟ اس کے معصوم سوال پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ زالے، وہ چلائی۔ کیا ہوا؟ زالے اور علینا بھاگی آئیں۔ سمجھا لیں اپنے اس تھرڈ کلاس دیور کو، میں سر پھاڑ دوں گی اس کا، وہ غصیلے انداز میں بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ریلی، وہ آرام سے بولا۔ ہے نا حرم؟ اس نے حرم کو گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولی۔ جی چاچو۔ جبکہ وہ دونوں سر پکڑ کے رہ گئی۔ کیوں جھگڑتے ہو دونوں؟ بچے تھوڑی ہو؟ زالے روحانسی ہو کے بولی۔ وہ بہت نرم مزاج کی تھیں، ہزار کوشش کے باوجود سختی نہ دکھا پاتی تھیں، اس لیے سب اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ولی، تمہاری علیزے سے ابھی بات ہوئی؟ مرینا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی، خود ہی نہیں کی، اسے تھوڑا ٹائم دیں تاکہ وہ ادھر ایڈجسٹ ہو سکے۔ 1 ہفتے بعد ریسیپشن ہے، تب رہنے کے لیے بلا لیجیے گا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ 2 دن گھر سے غائب رہنے کے بعد وہ ابھی گھر واپس داخل ہوا تھا۔ ان دنوں میں وہ کافی حد تک سب سے گھل مل چکی تھی، بلکہ رات کو بھی وہ سب اسی کے کمرے میں ہوتی تھیں۔ اس نے اس کی غیر موجودگی پہ شکر ادا کیا اور سب کے ساتھ لگی رہی کہ اس کی غیر موجودگی پہ اس کی یاد ہمیشہ کی طرح دل پہ اثر انداز نہ ہو، لیکن برسوں سنبھالی لب پہ تیرے ذائقے کی یاد، پھر ایک روز ہار کے کچھ اور چکھ لیا۔ لیکن اس کے نہ یاد کرنے والے ارادے کو اس کے آنے والے میسیج بھگ سے ختم کر دیتے تھے۔ وہ نہ ہو کے بھی ہر جگہ تھا۔ کمرے میں لگا اس کا سیاہ سوٹ میں پورٹریٹ ایک پل کو اسے یہی محسوس کرواتا کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لاؤنج میں انٹر ہوا تو سب گپے ہانک رہے تھے۔ السلام علیکم، اس کی آواز پہ مہروں سے باتیں کرتے اس کے لب اور سانسیں ایک ساتھ رکیں۔ اس نے آہستگی سے رخ موڑا اور اس کے بلیک شوز کو دیکھ کے نظر اٹھنے سے انکاری ہوئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ علیزے کو چھوڑ کے کہیں چلے گئے تھے اور بتایا بھی نہیں۔ آسیہ پھپھو نے ملتے ہوئے ان کے ٹھیک سے لتے لیے۔ چھوڑے پھپھو، اس کی پہلی بیوی تو اس کے ساتھ تھی نا؟ معاویہ نے منہ بسورا اور دادوں کے ساتھ سر جھکائے خان کی طرف اشارہ کیا تو جے کا زوردار مکہ اسے کراہنے پہ مجبور کر گیا۔ جے، وہ چلایا۔ لالے، ذرا پتہ نہیں چل رہا کہ شادی ہوئی ہے، اب ہم ولیمے پہ؟ ارے چھوڑو، دوسروں کی شادی کے مزے لینا، آؤ ہم اپنی شادی کرتے ہیں۔ اور اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی اور وہ زینی کی طرف پلٹا، لیکن جہان نے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ کے اس کا منہ بند کروایا۔ بھابھی بچائیں، اس کی دہائی پہ اس نے بھی ان کی بھابھی کی اور دیکھا جو خود اس سے بچنے کی کوشش میں زرتاشے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ شرم کر لیا کرو تم بھی، فوزیہ چچی نے آگے اسے چپت لگائی اور تبھی انابی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو سب کھانا کھانے کے لیے اٹھے۔ علیزے، کھاؤ نا بیٹا، آسیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو فوراً پلیٹ پہ جھکی، لیکن کچھ کھا نہ سکی کیونکہ اس کے سامنے وہ خان کے
خان کو سرو کرنے کے بعد خود کھانے میں مشغول ہو گیا تھا اور خان بھی اپنی جگہ جا چکا تھا۔ آج اسے کمرے میں جانا موت لگ رہا تھا، اسی لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھتے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کے اٹکنے سے لگ رہا تھا وہ مینٹلی یہاں حاضر نہ تھی۔ ارے تم سب ابھی ادھر ہی ہو، اٹھو سب اور بھابھی کو کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ زارا بیگم نے آتے ہی انہیں اٹھایا۔ چلو بیٹا، آج جہان اتنے دنوں بعد آیا ہے، اسے ٹائم دو، انہوں نے جان کے کہا، اور ان کی بات پہ اس کے قدم من کے ہوئے، جبکہ انہوں نے مسکراہٹ چھپائی کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اسی لیے سب جان بوجھ کے انہیں ٹائم دیتے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ دیکھ کے تشکر بھری سانس بھری اور جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھسی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ بلیک اور بلو ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے باہر نکلی اور اسکارف سے بالوں کو الٹا سیدھا سمیٹا اور دوپٹہ لیے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ مرینا بھابھی کی کال دیکھ کے وہ سب بھول کے کال سننے لگی۔ اسے بات کرتے 10 منٹ ہوئے کہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا، وہ اندر آیا اور وہ بے خبر لگ رہی تھی اسے۔ اس نے ایک نظر بے خبر وجود پہ ڈالی، براؤن بالوں کو اسکارف میں لپیٹے، دوپٹہ گود میں رکھے اس کی جانب پشت کیے وہ مگن انداز میں مصروف تھی۔ اس کا تسلسل تب ٹوٹا جب وہ اس کے پیچھے بیڈ پہ جا کے بیٹھا۔ اس کا سانس مدھم ہوا۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو بھابھی نے پکارا، علیزے۔ جی بھابھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسکارف میں بندھے بالوں کو جھٹکے سے کھول دیا۔ اس کا دل سکڑا اور پھر موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے گود میں جا گرا۔ علیزے۔ بھابھی کی آواز آتی رہی لیکن وہ وہاں ہوتی تو سنتی نہ، اور تب وہ اس کے بالوں کو ہلکے سے سمیٹتا اور ہاتھوں میں لپٹاتا اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کا کان جلنے لگا اور دل جیسے سینہ توڑ کے باہر آ نکلنے لگا۔ راپنزل، آج کے بعد میں انہیں اپنے سامنے سمٹے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس نے ہلکی سی سسکاری بھری اور وہ اس کے بالوں کو چہرے کے پاس لے گیا۔ کچھ پل ان کی خوشبو محسوس کر کے وہ ہاتھوں میں لیے ہی لیٹ گیا۔ وہ ویسے ہی رخ موڑے ساکت بیٹھی رہی۔ جب اس نے مزید حرکت نہ کی وہ دھیرے سے اپنی جگہ لیٹ گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ لیٹے اسے ہی سوچ رہا تھا اور اپنے درمیان رکھے فاصلے کو دیکھتے بس یہی بات ذہن میں آ رہی تھی، کیا یہ فاصلے کبھی ختم ہوں گے؟ آج ان کے ریسیپشن کا دن تھا۔ ہائی سیکیورٹی کے انڈر آج کا فنکشن منعقد کیا گیا تھا۔ شہر کیا ملک بھر کی کریم جمع تھی، اس کی بھابھیوں کی فیملیز، جہان کی فیملیز، دوست احباب، کیونکہ آج وہ اس شادی کو کھلم کھلا دکھانے والے تھے۔ اسے صبح سے زینی، لاریب اور زرتاشا بیوٹیشینز کو ساتھ لیے کمرے میں گھسی ہوئی تھیں۔ ایسے تجربات کیے گئے کہ وہ بھوکلا گئی۔ یار مانا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں موقع دستور موقع وغیرہ۔ لاریب اس کے احتجاج پہ اس کے کان میں گھسی تو وہ جھیپ سی گئی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی زمین کو چھوتی میکسی میں اس کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے، براؤن آبشار کا اونچا جوڑا بنائے جس میں اس کی سراہی دار گردن بہت نمایاں لگ رہی تھی اور جیولری میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو اس کے سر پہ ہیڈ کراؤن کی مدد سے سجا کے جب اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو ایک پل کو وہ خود مبہوت رہ گئی۔ اب ذرا لالے کی نگاہ سے دیکھیں آپ خود کو۔ تاشا کی آواز پہ اس کا رنگ سرخ کندھاری ہوا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ چلے لاریب نے پوچھا تو وہ دھڑکتے دل سے سر ہلا گئی۔ بینکویٹ کے سامنے جا کے وہ زینی کی مدد سے گاڑی سے اتری تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے وہ شاندار سا شخص اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔
وہ اس کا تھا، صرف اس کا۔ اتنے دنوں میں یہ خیال اسے ایک پل کو مسمرائز کر گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک خیرہ کن تھی۔ اسے اپنی نظریں جھکانی پڑی۔ اس کو اپنی سمت آتے دیکھ کر اس کا سر جھکا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ جھکا اور کہا، "ٹوڈیز آئی ایم بلیسڈ ہیولی۔ میری سب حسرتوں میں اول ہے تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہونا۔" اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پہ ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھ کے اندازہ ہوا کہ چاہنے والے مرد کی آنکھ سے آنکھ ملانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل اس کے ہاتھ میں دھڑکنے لگا۔ وہ اسے ساتھ لیے جب اندر داخل ہوا تو سب کیمرے فوراً حرکت میں آئے۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر گئی۔ اس کی گرفت سے اسے اس کی حالت کا اندازہ ہوا تو وہ ایک ہاتھ اٹھا کے کیمرہ نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اسٹیج پر جب بیٹھی تو اپنی فیملی نظر آئی۔ وہ فوراً ان سے ملنے لگی۔ حوریہ آج بھی جہان سے ناراض تھی۔ جب جہان اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا تو اس کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ وہ خود کو اس سب سے فراموش سمجھنے لگی۔ جہان نے اسے ساتھ لیا اور سب سے ملوانے لگا اور وہ اپنے تعارف پہ ششدر تھی۔ "میٹ مائی وائف علیزہ حیدر شاہ۔" علیزہ حیدر شاہ، اس نام کی بازگشت نے اسے بہت دیر تک اپنے حصار میں رکھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ "سر پلیز ایک تصویر۔" میڈیا کا نمائندہ اس کے پاس آ کے بولا تو احمد شاہ کے اشارے پہ وہ تیار ہوا کہ ان کی شادی کی خبر بہت ضروری تھی۔ اس سے فارغ ہو کے وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ سب اسٹیج پہ آگے آ گئے۔ "جہان اٹھو، چلو۔" اس سب سے فارغ ہو کے وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ سب اسٹیج پہ آ گئی۔ "جہان اٹھو اٹھو، چلو فوٹو شوٹ کرواؤ۔" فوزیہ چچی نے آ کر جلدی مچائی۔ "لیکن اس کی کیا ضرورت ہے اب؟" اس نے کہا۔ "کیوں ضرورت نہیں، یہی تو یادیں ہوتی ہیں۔" وہ خفگی سے بولی اور فوٹوگرافر کو اشارہ کیا۔ فوٹو شوٹ نے اسے صحیح معنوں میں تارے دکھا دیے تھے۔ "میم پلیز سر کے شولڈر پہ ہاتھ رکھیں اور سر آپ میم کی کمر کو ہولڈ کریں۔" اس کی ہدایت پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پہ آرام سے ہاتھ رکھا تو جب اس نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تو اسے یوں لگا گرم انگارے نے چھو لیا ہو۔ اس کے بعد کے سب فوٹو شوٹس جہان نے خود بنوائے، لیکن ایسے کہ وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہان جائے گا یا نہیں۔ اس نے فوٹو سیشن کے بعد اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں چینج کرنے آئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کے رکھا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوٹ اب اتر چکا تھا اور شرٹ کے بازو فولڈ کیے کوٹ کو کندھے پہ لٹکائے وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا اور پھر رک گیا۔ وہ ایسے بے پرواہ اور بہکا دینے والے حلیے میں آج پہلی دفعہ سامنے آئی تھی۔ دوپٹے کے بغیر متناسب سراپا سراہی دار شفاف گردن۔ وہ کوٹ صوفے پہ پھینکتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے آگے آتا دیکھ کے چند قدم پیچھے کو اٹھانے لگی، لیکن ڈریسنگ راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کے قریب جا کے اس نے دھیرے سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا اور ہلکا سا اس کے سمت جھکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں سے ہیئر پن نکال کے اس کے بالوں کو بکھرا دیا۔ "چھوڑیں۔" اس کی بات پہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کا سانس اٹکا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو آہستہ آہستہ چھونے لگا اور آرام سے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت بھرا بوسہ دیا۔
اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچی اور ایک ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ شاہ پلیز۔ وہ اسے بہکتا دیکھ کے رخ موڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل حلق سے نکل کے باہر آ جائے گا۔ پیار، عشق، دیوانگی، جنونیت، لیکن اسے حیران کرنے والی ایک چیز تھی۔ اس لمس میں بہت احترام تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہکتا، دروازے پہ ہوئی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ یس، اس نے اندر آنے کو کہا۔ ملازمہ نے اندر آنے کی غلطی کیے بغیر علیزے کو نیچے آنے کا پیغام دے کے چلی گئی۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی تو اس نے بہت استحقاق سے اس کے ماتھے پہ اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور سرگوشی کی۔ آئی ول مس یو سو مچ، آئی کانٹ اسپینڈ ایون ون ڈے وداؤٹ یو، سو پلیز۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی نفرت کے دعوے کی دھجیاں اڑاتا، وہ جھٹکے سے اپنا آپ چھڑواتی ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو سب روز کے کاموں میں مصروف ہوئے۔ خان خان، وہ زور سے چلاتی باہر آئی۔ اسے ڈر تھا وہ کہیں چلا نہ جائے۔ جی بی بی، اس نے بیزاری سے پلٹ کے جواب دیا۔ ایک پل کو اس کا دل کر لایا، لیکن پھر حشاش بشاش لہجے میں بولی، مجھے یوں نہیں جانا ہے، چھوڑ آؤ۔ اس نے مان سے کہا، سوری بی بی، مجھے سر کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ آتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے پلٹا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، وہ اصرار کرتی بولی۔ بی بی آپ، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تم مجھے نام سے کیوں نہیں پکارتے باقی سب کی طرح؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، کیونکہ میں اپنی حدود سے واقف ہوں اور آپ بھی اس بات کا خیال رکھا کریں۔ اب جائیں اندر، ڈرائیور آئے تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ اس نے تلخی سے بات ختم کی۔ تم بہت ظالم ہو، وہ روتی ہوئی کہتی اندر بھاگی۔ غدار ہونے سے ظالم ہونا بہتر ہے مہرو بیبی۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی جانب بڑھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کو عجیب سا نقشہ دے کے اوپر اکٹھا کیے اور گلے میں مفلر لٹکائے، پاپ کارن کا باؤل ہاتھ میں لیے، بچوں کے ساتھ بیٹھی مگن انداز میں کارٹون دیکھ رہی تھی کہ ولی بھائی نے ولی بناتے ہوئے اندر آیا۔ علیزے، اپنے شوہر اور اس کے گارڈز کو سمجھا لو، میں انہیں شکل سے چور لگتا ہوں جو ہر بار اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی مجھے چیک کرتے ہیں۔ وہ روحان سے انداز میں بولا تو اس نے ہنسی دبائی۔ شکل کا کیا ہے، شکل سے تو مجھے بھی آپ۔ اس نے لب شریر انداز میں دبائے تو وہ جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ سوری، وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی۔ علیزے، کدھر ہو یار، تمہارا شوہر کالز کر کر کے پاگل ہونے لگا ہے۔ علینا کی بات سن کے اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں رہ گیا اور دل سکڑ کے پھولا۔ اس نے بمشکل ہاتھ بڑھا کے موبائل لیا، لیکن تب تک کال بند ہو گئی تھی۔ اس نے تشکرانہ گہرا سانس لیا۔ وہ ایک ہفتے سے یہاں تھی اور اس کے مسلسل میسیجز اور کالز آ رہی تھیں جن کو وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ وہ یہ سب جان کے کر رہی تھی شاید اس طرح وہ اسے چھوڑ دے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے میسیجز اوپن کیے۔ مسنگ، سویٹ ہارٹ، مائی لیڈی، راپنزل، لو یو، مسز ہنی، اس طرح کے آدھے ادھورے میسیجز تھے جو ہمیشہ کرتا تھا۔ اس طرح وہ شاید اس کے گمان کو خود تک محدود رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بہت سے میسیجز اس نے بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیے۔ مرینا بہت دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی اور جانچ رہی تھی۔ یہاں میسیج آیا شوہر نامدار کی جانب سے۔ بھابھی کی آواز پہ وہ گڑبڑائی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس نے موبائل نیچے رکھ دیا جبکہ مرینا ابھی بھی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ وہ گہری نیند کی آغوش میں تھی جب
اس کا موبائل بجا جو اس کی نیند میں خلل کا باعث بنا۔ اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آواز ابھری جو سننے والے کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ میری جان، سو چکی ہو؟ کسی کی خمار آلود آواز نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ کون؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ معاویہ آرام سے جواب آیا۔ اسی پل دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کو دیکھا کہ موبائل سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ اندر آیا۔ فوراً، آپ اس وقت خیریت؟ اس نے پوچھا جب کہ وہ اس کے نیند سے بوجھل آنکھیں، بکھرے بال اور بے پرواہ سراپے کو دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ ماحول اور سراپا اس کے حواسوں پہ چھاتا، اس نے فوراً لگامیں کھینچی، جبکہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کے جھجک گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جائیں نا۔ اس کی کپکپاتی آواز پہ وہ چونکا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ قدم بقدم پیچھے ہوئی۔ باہر جائیں، وہ چیخی۔ زینی میری جان، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے، وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ کیا؟ وہ بولی۔ یہ ماحول، تنہائی، کمرے میں موتیے کی مہک، تمہاری یہ خوبصورتی اور ہم دونوں کا رشتہ، اس پہر مجھے صرف یہی بات کہنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے رکا اور اس کے چہرے کی سمت ہاتھ بڑھایا تو وہ بھیگی آنکھوں سے لرزتے سراپے کے ساتھ رخ بدل کے چیخی۔ پلیز! اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ سامنے کر کے بال ہٹائے اور اس کے کان میں جلدی سے بولا، پلیز مجھے کھانا گرم کر دو۔ اس کی بات پہ اس کے اوزان خطا ہوئے اور آنکھیں بھگ سے کھلیں۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو کچھ اور سمجھ رہی تھی وہ اس کی بات پہ سنبھل نہ سکی۔ ہاں پلیز، سب سو چکے ہیں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز، وہ التجائیہ بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ آپ نہایت بدتمیز انسان ہیں، شرم نہیں آئی؟ یہ سب کرتے میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو۔ وہ روتے بس اسے مار رہی تھی۔ تب اس نے مسکراتے اس کے ہاتھ پکڑے اور دوسرے سے اس کے آنسو پہنچتے اس کے پاس آیا اور بولا، یقین نہیں مجھ پہ؟ اس کے سوال پہ وہ ٹھہر گئی اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ میسج کی وائبریشن سے وہ چونکا اور اس سے بولا، چلو جلدی سے کھانا گرم کر کے لاؤ، اگر ایسے دیکھتی رہیں تو پھر ہوش کھو دوں گا۔ وہ اس کی سمت جھکا تو وہ مکہ مارتی بولی، اے وہی! میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ اور جوتے پہننے لگی تو وہ مسکراہٹ دباتے بولا، اوکے مائی لیڈی۔ اس نے سر خم کیا تو وہ سلگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پہ سب ناشتہ کر رہے تھے اور معمول کی نارملی باتیں بھی جاری تھی کہ مسز احمد نے جہان کو مخاطب کیا۔ بیٹا کل فری ہیں آپ؟ انہوں نے استفسار کیا۔ کیوں، خیریت؟ اس نے ابرو اچکائی۔ ہاں بیٹا، وہ علیزے کے گھر سے کال آئی تھی، انہوں نے پوری فیملی کو کل ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، تو آپ بھی چلیں۔ آپ ایک دفعہ بھی نہیں گئے، اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ انہوں نے تفصیل بتائی جبکہ وہ علیزے کے نام سے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ وہ اسے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ اگنور کر رہی تھی۔ یہ بات اسے مسلسل کرب دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے، لیکن بیٹا آپ نے بتایا نہیں۔ ان کی آواز نے اس کے تسلسل کو توڑا۔ اوکے ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا گویا جانے کی حامی بھری ہو۔ آہا، لوگ تو خوش ہوں گے، فری نہ بھی ہوئے تو جائیں گے، آخر سسرال جانا ہے۔ اسے دیکھ کے معاویہ کی معمول کے مطابق زبان پھسلی۔ ویسے اس سے پہلے کہ وہ بکواس کرتا، اس نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ زور سے مارا تو وہ چیخ اٹھا، جبکہ وہ آرام سے ناشتے میں بزی تھا۔
کیا ہوا؟ سب نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جلاد کے ہتھے چڑھ گیا تھا، وہ بڑبڑایا جبکہ وہ بے تاثر چہرے سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اب علیزے، تم جہان کی کالز وغیرہ کیوں اگنور کر رہی ہو؟ وہ جو مرینا کی گود میں سر رکھے لیٹی باتیں کر رہی تھی، ان کے سوال پہ چونکی، ٹھٹکی اور تھمی جبکہ وہ چاروں اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ علیزے، میں سب جانتی ہوں، اب تم بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اب تو سب ٹھیک ہے، اس کی فیملی اچھی ہے، تم کیوں پرانی باتیں بھول کے نئی زندگی کا آغاز نہیں کرتی؟ نہیں کرنا مجھے کوئی آغاز، نہیں رہنا مجھے ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ استوار کرنا ہے۔ میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کہ وہ اکتا کے مجھے چھوڑ دیں۔ میں کسی کی سسکیوں پہ اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی۔ مجھے انہیں چھوڑنا ہوگا ہر قیمت پہ۔ وہ بھاگتی ہوئی، روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ وہ وہیں ساکت رہ گئیں۔ بہت دیر سے ایک ہی نقطے پر مرکوز کیے وہ بیٹھی تھی نظر، پھر بالآخر کار وہ فیصلہ کرتی اٹھی اور موبائل اٹھا کے ایک نمبر ملایا۔ کال جانے لگی تو وہ کال پک ہونے کا ویٹ کرنے لگی۔ السلام علیکم، جہان حیدر شاہ اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، مرینا سکندر، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے ملائمت سے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ وہ اگر چونکا بھی تھا تو ظاہر نہیں کیا۔ الحمدللہ، فری ہیں؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ بولی۔ نہیں، آپ کریں بات، اس نے کہا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ بات کوئی ضروری ہے۔